बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत ली है और 2/3 अक्सरियत से वो हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है। आपको मजीद इस हवाले से वजारत आला की दौड़ में जो 4 नाम शामिल हैं वो हम आपसे आज शेयर करते चलें। जराए के मुताबिक KPK की वजारत आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वजारतों के लिए नामों पर सलाह मशवरे जारी हैं। अली अमीन गंडापुर, शकील खान, जाहिर शाह तूरू और मुश्ताक गनी के नाम पर PTI क़यादत का गौर खौज जारी है। जराये के मुताबिक DI खान से पार्टी के सूबाई सदर अली अमीन गंडापुर, मर्दान से जाहिर शाह तूरू, मालाकंड से शकील खान और एबटाबाद से मुश्ताक गनी के नाम वजारत आला के लिए पार्टी के हलकों में जेर गर्दिश हैं। जराये का कहना है कि पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और सीनियर रहनुमा शकील खान या जाहिर शाह तूरू में से किसी एक को वजारत आला के मनसब पर देखने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी तरफ जी, साबिक सूबाई वजीर वज़रा जो है वो तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश का वजन जो है वो अली अमीन गंडापुर के पलड़े में नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की वजारत आला का मनसब पाने के लिए कई रहनुमा आज मरकजी क़यादत से मुलाकात करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जबकि वजीर आला बनने के लिए कई रहनुमा बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात के लिए तगोदौ में मसरूफ हैं। अच्छा जी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है। ऑब्वियसली चलें, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2/3 अक्सरियत, वैसे तो हम सब जानते हैं जो हकायक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नेशनल असम्बली की, कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उस पर भी इंडिपेंडेंट उनके काफ़ी ज़्यादा आगे, लीड से आगे थे, लेकिन ज़ाहिर है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि वहाँ से ये लोग अब हार चुके हैं, नंबर गेम उनकी कम है और इसीलिए अब MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। उनकी मुलाकातें भी जारी हैं, जरदारी साहब से भी मुलाकात हो रही है। आज जाती उम्रा में MQM की भी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, MQM के रहनुमाओं की, वो भी आपसे डेवलपमेंट शेयर करेंगे। बाकी अब आपको बताते चलें, PK 17 में दोबारा गिनती में जमात इस्लामी अपनी नशिस्त हार गई, आजाद उम्मीदवार वहां से भी कामयाब हो गए। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए, क्या पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर एक जगह पे एटलीस्ट चले, एक सूबे के अंदर भी अगर किसी एक बंदे को कंप्लीट 2/3 अक्सरियत मिल जाती है और वो अपना वजीर आला और अपनी नीचे फॉर्मेशन करता है सूबाई असेंबली की, तो एटलीस्ट सूबे की हद तक वो बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब ने जी आगे दरख्वास्त दी है। उनकी दरख्वास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ने NA-15 का हतमी नतीजा रोक दिया है। अब ये नतीजा इन्होंने रोक दिया है, इसकी भी डिटेल्स तफसीलात आपको बताते हैं। इनकी नवाज शरीफ साहब ने ही दरख्वास्त की थी जी। दूसरी जानिब NA-15 का नतीजा रोकने के खिलाफ PTI का धरना दूसरे रोज भी जारी है। ये NA-15 है जी, इसके बारे में बात करें। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार गुश्तासब खान का कहना है कि आज हमें नताइज देने का कहा गया था मगर आरोप फिर गायब है। नवाज शरीफ का दामाद सफदर ऐवान अपनी शिकस्त मानने के लिए आरोप पर दबाव डाल रहे हैं। अब देखें जी, ये तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अब ये आ रहा है कि जी आरओ गायब हो गए थे, फला ऐसे हो गए थे। अब लेकिन ये कि एक अच्छी चीज, अगेन मैं आपको कहता हूं, सूबे में अब नवाज शरीफ साहब को भी सूबे में, वैसे वो तो कहते हैं कि लीड उनको हासिल है, लेकिन वो भी एक बड़ा लीडर अगर कहीं पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसको क्लीन स्वीप करना चाहिए। अगर जरदारी साहब हैं, मैं पीपल्स पार्टी को आई रियली अप्रिशिएट दैट कि सिंध के अंदर उन्होंने वाइट वॉश किया, आप समझ लें, बड़े नंबर्स उनको मिले जी, सिंध में वो हुकूमत बना लेंगे पीपल्स पार्टी। KP के अंदर जो है वो अपनी आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना लेगी। पंजाब के अंदर भी लेकिन पोजीशन पतली नजर आ रही है और बेचारा जो आपका बलूचिस्तान है, जाहिर है वो हमेशा से ही ये है कि उसके बारे में भी अब जोड़ तोड़ चलेगा कि अच्छा जी फलां सीट किसको देनी है, फलां सीट किसको देनी है। मुफ्ती किफायतुल्लाह जी जमीयत उलमा इस्लाम के जो लीडर हैं, उन्होंने भी इस पर एक कमेंट दिया है कि नवाज शरीफ बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए NA-15 पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो शिकस्त तस्लीम करने को राजी नहीं है। अब आप ये चेक करें ना कि अगर ये शिकस्त अपनी तस्लीम कर लें तो ये इनका बड़ापन होगा
کہ کوئی بات نہیں, چلو شکست ہو گئی مجھے, اٹس اوکے فائن. ادھر جمعیت علماء اسلام کے ہاں جی انہوں نے یہ کہا تھا, میں آپ کو مفتی کفایت اللہ نے کہا کہ جی NA-15 مانسیرا میں کہیں سے دھاندلی کی شکایت نہیں ملی, وہ خود بھی امیدوار تھے اور سارے حلقے میں ان کے ایجنٹ موجود تھے. انہوں نے کہا, مفتی کفایت اللہ کی بات کر رہا ہوں جی, انہوں نے کہا کہ NA-15 سے وہ خود اور نواز شریف ہار گئے ہیں, نواز شریف بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور NA-15 سے اپنی شکست کو تسلیم کریں. یار خدا کا نام لیں, اب آپ صفدر صاحب کی بھی باتوں پہ وہ کر رہے ہیں, اور جو اپوننٹ ہیں آپ بھی یہ باتیں نہ کریں کہ وہ آرو کو جی وہ پریشرائز کر رہے ہیں اور ان کو زد و کوب کر رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ جی رزلٹ نہیں دے رہے. نواز شریف صاحب کو بھی ویسے گریس اپنی شو کرنی چاہیے, اتنے زیادہ دیکھیں 40-50 ہزار کی لیڈ سے جو ہے وہ بندے نون لیگ کے ہار رہے تھے, لیکن اگر اب آپ کے ساتھ چلیں, ایک آپ کو ایک فائدہ مل ہی گیا ہے تو آپ اس فائدے کو کیش کریں اور اب آگے چلیں, ملک کو آگے لے کے چلیں. جیسے کہ آپ نے قسمیں وعدے دیے ہوئے تھے کہ آپ نے جی ملک کی جو تقدیر ہے اس کو آپ بدل دیں گے, تو اب آپ اس کی طرف لگیں. اب آپ ایک مانسیرا کی ایک سیٹ کے پیچھے نہ پڑیں میاں صاحب, خدا کا نام لیں. بس آپ سینئر لیڈر ہیں اس لیے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. مفتی کفایت صاحب کی بھی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا جی, انہوں نے کہا کہ نواز شریف جس بنیاد پر عدالت جا رہے ہیں وہ بہت کمزور ہے. نواز شریف کو چاہیے کہ وہ شہزادہ گشتاسب کو جیت کی مبارکباد دیں. بالکل کرنا چاہیے. اب آپ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو دیکھ لیں, آپ باقی لیڈرز کو دیکھ لیں جو ہارے تھے, نون لیگ میں سے بڑے سارے لوگ تھے, انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا. آپ یہ چیک کریں کہ باقی بھی جتنے لوگ تھے وہ وڈرا کر رہے ہیں. جو حمایت یافتہ تھے انڈیپینڈنٹ نون لیگ کے, انہوں نے کہا نہیں جی ووٹ یہاں سے ہمارے ایریا سے عمران خان کا ہی تھا. ہم لوگ بالکل اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ہی انہوں نے یہاں پر کلین سویپ کیا ہے, اور یہاں پر ساری عوام جو ایک حلقے کی ہے وہ اسی کینڈیڈیٹ کو چاہ رہی ہے جو حمایت یافتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے. تو میاں صاحب آپ بھی چھوڑیں, آپ مانسیرا کو چھوڑیں. آپ نے مانسیرا آپ کبھی زندگی میں نہیں گئے ہوں گے, آپ مانسیرا آپ نے چکر لگایا 2-3 بار, آپ میرے خیال سے وہ کیپٹن صفدر صاحب کی وجہ سے آپ چلے جاتے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب کی بھی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی, پاکستان تحریک انصاف کا ایک بچہ تھا, اس نے جھنڈا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, وہ اس کے پاس گئے, وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, لیکن اس کے بعد میرے خیال سے اس بچے کی چنگی پلی کو ٹاس لگی ہے بعد میں. تو اس کو سائڈ پہ جب لے کر گئے تو آپ کو پتا ہے یہ کیمرہ جو ہے نا یہ ہے بھی بڑی بہت اچھی چیز بھی ہے, اس نے اچھے مومنٹ بھی کیپچر کیے کہ وہ آپ اپنے پروٹوکول میں سے نکل کے کیپٹن صفدر اس کو پیار کر رہے ہیں, اس کو جفا ڈال رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ جب چلے جاتے ہیں آگے نکلتے ہیں تو بچے کی دل لتر پولا دڑا دھڑ, اس بچے کو بیچارے کو بڑی مار پڑی ہے یار, خدا کا نام لے. باقی جی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے NA-46 اٹک, NA-47 اور NA-48 اسلام آباد کے ریٹرننگ افسروں کو بھی حتمی نوٹیفیکیشن کے اجراء سے روک دیا ہے. NA-47 کا نتیجہ شعیب شاہین اور NA-48 کا نتیجہ علی بخاری نے چیلنج کیا ہے. تو اب یہ جو چیلنج کی گیم ہے یہ بھی چل رہی ہے جی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کون کس کو چیلنج کر رہا ہے؟ الیکشن کمیشن کی میرے خیال سے نوکری ابھی بھی چل رہی ہے, بڑی کوائٹ ٹف جاب فار الیکشن کمیشن. لیکن اگر الیکشن کمیشن تھوڑا سا ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا اور ٹائم سے اب وہ دے دیتا تو نہ کوئی دھاندلی کا الزام لگاتا, نہ کوئی ڈیلے کا کرتا, نہ کوئی کہتا کہ جی فکسڈ ہے میچ, نہ کوئی الزام تراشیاں ہوتی. میرے خیال سے دس واز دا موسٹ امپورٹنٹ الیکشن ان دا ہسٹری آف پاکستان. لیکن یہ کہ نتائج خیر بہت زیادہ اوپر نیچے ہوئے وہ ہم سب جانتے ہیں. اچھا جی, جاتی عمرہ میں نے شروع میں آپ لوگ کو کہا تھا آغاز میں ویڈیو کے کہ مسلم لیگ نون اور MQM کی ملاقات جو ہے وہ ہوئی ہے, اس کا احوال کو جب آپ سے ڈسکس کرتے چلیں. وفاق میں حکومت سازی کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے, اور اسی حوالے سے لاہور میں مسلم لیگ نون اور MQM کے قائدین کی ملاقات ہوئی ہے. نون لیگ کی طرف سے نواز شریف اور MQM کی طرف سے خالد مقبول صدیقی نے وفد کی قیادت کی. اس ملاقات میں شہباز شریف, مریم نواز, اسحاق ڈار, احسن اقبال, رانا ثناء اللہ بھی شریک تھے. نون لیگ کے ترجمان جی کہتی ہیں مریم اورنگزیب کے نواز شریف اور MQM قیادت کے درمیان مل کر چلنے پر اصولی اتفاق ہوا, ملک و قوم کے مفاد کے لیے مل کر چلا جائے گا, اور اس حوالے سے نون لیگ اور MQM میں بنیادی نکات طے پائے گئے ہیں. اچھا جی, اب بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے نکات دے دیتی ہے, میرے خیال سے کوئی 200-250 نکات جو ہے وہ دے دیتی ہے. تو میرے خیال سے متحدہ قومی موومنٹ کو یہ چاہیے کہ ایک تو آپ ود ان دا پارٹی ایک ٹوٹی فروٹی ہیں. پہلے آپ کی PSP تھی, بہادر آباد الگ ہے, فلاں الگ ہے, آپ لوگ سارے مل کے ایک دوسرے سے ہی ناراض ہیں. خالد مقبول صدیقی کے نکات کے بعد دوسروں کو یاد آئے گا آپ کی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اس کے اندر آپ لوگ پھر کہیں گے نہیں جی یہ فلاں والا پوائنٹ نہیں, فلاں پوائنٹ ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے یہ آپ لوگ نا میاں صاحب کو مشکل میں نہ ڈالیں, ان کو ملک کو آگے لے کے چلنے دیں. آپ لوگ تو آتے ہیں, جب آتے ہیں آپ لوگ پرابلم ہی کریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ یہ کہتی ہے
کہ جی ہمارے یہ فلاں مطالبہ ہمارا نہیں مانا گیا، ہم تو جی سائڈ پہ بیٹھ رہے ہیں، ہم تو جی اپوزیشن میں جا رہے ہیں، ہم تو جی اپوزیشن میں جا رہے ہیں۔ آپ بلیک میل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ لوگ بلیک میل کرنا بند کر دیجئے۔ آپ لوگ ابھی بھی اگر ریونڈ میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے جاتی عمرہ میں نواز شریف صاحب سے، تو آپ نے اپنے ایجنڈا رکھا ہے، اور آپ یہ اتنا بڑا کلیم نہ کریں 11 سیٹیں جیت کے 18 سیٹیں جیت کے کہ آپ یہ کہیں جی حکومت ہماری وجہ سے بنے گی۔ آپ لوگ کی اپنی سٹینڈنگ کدھر ہے؟ آپ سندھ کے اندر اتنے کام کرتے اور آپ لوگ اتنی انڈرسٹینڈنگ اپنی بناتے کہ آج جو مسلم لیگ، آج جو پاکستان پیپلز پارٹی اتنی زیادہ سیٹیں لے کر سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ سندھ اسمبلی کے آپ پروونشل لیول پہ آپ سیٹیں لیں۔ جماعت اسلامی اس بار کراچی میں ووٹ جماعت اسلامی کو پڑا ہے، ان کو پڑا ہے، آپ کو صرف 11 بندے 11 سیٹیں آپ نکال سکیں یا 18؟ آپ لوگ کی تو ایک توتی بولتا تھا کسی وقت میں، اور آپ سارے وہی والے کیریکٹرز ہیں فیس کے اوپر۔ خالد مقبول صدیقی ہو گئے آپ کے، مصطفیٰ کمال ہو گئے آپ کے، دوسرے ہو گئے۔ تو آپ لوگ جو ہے وہ میرے خیال سے آپ لوگ کو بھی تھوڑا سا ذرا سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ مریم اورنگزیب جی مزید کہتی ہیں بہرحال کہ اس ملاقات میں صورتحال پر تفصیلی مشاورت ہوئی اور تجاویز کا تبادلہ ہوا۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے مجموعی سیاسی صورتحال اور اب تک رابطوں پر بھی ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا۔ تو بہت اچھی بات ہے جی، اللہ کرے میاں صاحب جو ہے وہ ان کو اس میں کامیابی حاصل ہو اور وہ ان کو لے لیں کسی نہ کسی طرح۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا کے بڑے جو سیاستدان ہیں وہ کن کن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اس الیکشن میں، وہ کچھ آپ سے بات کر لیں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ عام انتخابات کے نتیجے میں کئی بڑے برج الٹ گئے۔ ہم نے شروع میں بھی آپ سے ہم نے الیکشن والے دن بھی آپ سے ذکر کیا تھا ان چیزوں کا، لیکن اب جو ہے وہ کچھ ذرا چیدہ نام ہے وہ ہم نے سوچا آپ سے شیئر کر لیں۔ آزاد امیدواروں کے ہاتھوں متعدد لیڈرز کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انتخابات میں خیبر پختونخوا سے قسمت آزمائی کرنے والے کئی بڑے سیاستدانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA-15 مانسہرہ سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف PTI کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار شہزاد گستاثب خان سے ہار گئے، جبکہ 2013 اور 2018 کے عام انتخابات میں یہ نشست پاکستان مسلم لیگ کے امیدواروں نے جیتی تھی۔ اچھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے، میرے خیال سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہے وہ اب بہت زیادہ کم پڑ گئی تھی ان کے لیے مقبولیت، تو اس وجہ سے نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ میدان میں اترنا پڑا، لیکن ویری انفارچونیٹ کہ ان کو بری طرح سے ہارنا پڑا وہاں پہ ایک آزاد امیدوار کے ہاتھوں۔ اچھا جی، مردان میں سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی کو آزاد امیدوار عاطف خان نے بڑے مارجن سے ہرایا۔ عاطف خان جی آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے جو ادھر KPK کے جو صدر ہیں، صوبائی صدر عاطف خان، یہ بھی کافی ناراض تھے، ان سے بھی آف دا ریکارڈ ہماری بات ہوئی تھی، یہ بھی ٹکٹ کے حوالے سے ہی واز کوائٹ اپسیٹ کہ جی میں میسج خان صاحب کو کچھ بھیجتا ہوں اڈیالہ جیل میں، تو اڈیالہ میں میسج اندر کچھ جاتا ہے اور باہر جو بات نکل کے آتی ہے وہ کچھ اور آتا ہے۔ ہی واز کوائٹ اپسیٹ بیفور دی الیکشنز، لیکن یہ کہ چلیں جو سینٹیمنٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا، اور بڑی لیڈ سے انہوں نے امیر حیدر خان ہوتی کو ہرایا ہے، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا جی، صوبے میں ANP کی ناکامی پر امیر حیدر ہوتی نے پارٹی عہدہ بھی چھوڑ دیا تھا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے جی۔ آپ کے ویسٹ میں تو یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز کوئی بندہ نہیں جیت اس کی نہیں ہوئی یا کہیں پر کوئی اس کی کمی کوتاہی ہے، کوئی ڈیلیور نہیں کر پایا تو وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن انہوں نے جی یہ تو استعفیٰ نہیں دیتے، یہ تو لڑتے ہیں مرتے ہیں، یہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہار جیت تو میری نہیں ہوئی، لیکن KPK میں بھائی جان وائٹ واش کیا، کلین سویپ، بڑی مزے کی بات ہے۔ اچھا جی، ادھر JUIFA کے سربراہ جو ہے مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے اپنے آبائی حلقے سے ہار گئے جی، انہیں علی امین گنڈاپور نے واضح برتری سے ہرایا۔ بیرسٹر گوہر علی خان نے بنیر میں بڑے مارجن سے جماعت اسلامی کے بخت جہان خان کو شکست سے دوچار کیا۔ بیرسٹر گوہر جی واقعی اچھی بات ہے، پارٹی کے امور میں تو میرے خیال سے کوئی زیادہ وہ ایکٹیو نہیں دکھتے، لیکن بنیر میں انہوں نے بڑا ٹائم لگایا جی، اور لیکن سب کو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان سب کو ووٹ جو پڑا ہے وہ عمران خان صاحب کے نام کا پڑا ہے۔ یہ بات بالکل میں مانتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیتے نا تو اس کھمبے کو بھی ووٹ پڑ جانا تھا کہ یار پانا ہے کھمبا ہے گئے تے اینو اسی ووٹ اینو ہی پانا ہے کیونکہ اے خان صاحب نے اینو کھلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال جی ان کو بھی ووٹ مل گیا، بہت اچھی بات ہے جی، ان کی بھی قسمت چارسدہ سے جی۔ سابق وزیر اعلیٰ آفتاب احمد خان شیرپاؤ ANP کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کو بھی انتخابی دنگل میں اپنے مخالفین سے شکست ہوئی۔ ایمل ولی خان صاحب تو جی
بہت ہی کوئی ہارڈ ہٹنگ کر رہے تھے الیکشن سے پہلے، بہت انہوں نے سخت جملوں کا تبادلہ کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، لیکن سیاست میں نا اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو اس لیے تھوڑا سا ذرا دیکھ بھال کے چلنا چاہیے. بہت بڑے بڑے نام ہیں خیبر پختونخوا کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی، ان کو بھی شکست ہو گئی تھی. سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک بھی ہارنے والوں میں شامل ہیں. واہ 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 واہ. پرویز خٹک صاحب کہتے ہیں کسی کا باپ بھی مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روک سکتا. انہوں نے ایک بار نہیں، انہوں نے مختلف، میں نے 4 چینلز تو مجھے پتا ہے مین سٹریم میڈیا کے چینلز پہ آ کر انہوں نے انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ جی کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بننے سے روکے. تو خٹک صاحب آپ نے کون سے ایسی دودھ اور شہد کی نہریں وہاں پر بچھا دی؟ وزیر دفاع آپ کو لگایا تھا عمران خان صاحب نے، آپ وزیر دفاع تھے. مجھے تو یہ بھی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہاں پہ جو اگر آپ کا جنگی جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے تو ہمیں تو یہ خوف ہوتا تھا کہ آپ وہاں پر وہ وٹنس کر رہے ہوتے تھے، آپ کہیں اڑ ہی نہ جائیں اس کی ٹیک آف کی وجہ سے. آپ بہرحال اتنے بڑے بڑے آپ نے دعوے کیے تھے، بری طرح آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ تو بڑے بول سے بچنا چاہیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اچھا جی، اس کے علاوہ جی چار سوات سے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کو پی ٹی آئی کے حمایتی یافتہ آزاد امیدوار سہیل سلطان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا. یہ بھی جی بہت بڑی بڑی بھڑکے مارتے تھے. ان کو بھی لوئر دیر سے امیر جماعت اسلامی پاکستان سے راج الحق بھی قومی اسمبلی کی نشست نہ جیت سکے، جبکہ NA-32 پشاور سے عوامی نیشنل پارٹی کے زیرک سیاستدان غلام احمد بلور کو آزاد امیدوار آصف خان سے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ جی شکستوں کی ایک بڑے نون فیسز، نون نیمز آف خیبر پختونخوا، یہ ہم نے کہا آپ سے شیئر کریں اور آپ کو بتائیں کہ کس کو کس سے شکست ہوئی اور کس مارجن سے ہوئی. آبویسلی خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ صرف ایک جماعت اسلامی نے ایک اپنی اپیل کی تھی کہ جی ری کاؤنٹنگ کی جائے، لیکن اس ری کاؤنٹنگ کے اندر بھی آزاد امیدوار کی ہی جیت ہوئی. تو سب کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے میرے خیال سے، پاکستان کو آگے لے کے چلیں. آپ لوگ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ظاہر الیکشن کی گہما گہمی ابھی بھی جاری ہے، ووٹس رزلٹ سارے آتے رہیں گے. حکومت کی فارمیشنز کے حوالے سے کہاں پر کیا ہو رہا ہے آپ کو ہم لمحہ بلمحہ خبر دیتے رہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ.